ये है वक्त मीडिया। इल्मी और अदबी सरजमी गुन्नौर में 10 नवंबर 2018 को फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर ने जश्न डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी बयादगारे शम्स रमजी मरहूम एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाअत किया। मुशायरे के सरपरस्त रहे मुगीस अहमद उस्मानी साहब और डॉक्टर सलमान अहमद साहब। सदरे मुशायरा रहे गयूर अहमद उस्मानी साहब। मेहमाने खुसूसी रहे धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं। फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर के सदर हैं फैजी साहब। सेक्रेटरी हैं रईस अहमद रईस साहब और खाजिन हैं सुहेल अहमद उस्मानी साहब। की सदारत फरमा रहे हैं गयूर अहमद उस्मानी साहब और निजामत मुइन शादाब साहब। जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं अपने प्यारे दोस्त और दुनिया के बहुत बड़े नाजिम मुइन शादाब को शेर के साथ आवाज देती हूँ। ये तो मुमकिन नहीं चुपचाप फना हो जाऊं, ये तो मुमकिन नहीं चुपचाप फना हो जाऊं, मैं तो सन्नाटा हूँ बिखरूं तो सदा हो जाऊं। मुइन शादाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस तारीखी मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम गयूर अहमद उस्मानी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी जो तशरीफ़ ले जा चुके हैं, मोहतरम धर्मेंद्र सिंह यादव साहब, मोहतरम प्रदीप यादव उर्फ गुड्डू भैया, राम खिलाड़ी साहब, मोहतरम मुगीस अहमद उस्मानी साहब, अकरम जमील साहब, वसीम अंसारी साहब, इस मुशायरा कमेटी के सदर मोहतरम फैजियाब फैजी साहब, रईस अहमद रईस साहब, मोहतरम सुहेल अहमद उस्मानी साहब, अब्दुल मुकीत आगाज साहब, हमारे दोस्त मोहतरम असलम चिश्ती साहब, डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा, मौजूद शुराए किराम और साथियों, हुर्मत अल्फाज से पहम वजू करता रहा, इसका हुर्मत अल्फाज से पहम वजू करता रहा, मैं किताबों से हमेशा गुफ्तगू करता रहा, ये पता कब था कि पैरों से ज़मी भी जाएगी, मैं फलक छूने की अक्सर आरजू करता रहा, जितने चेहरों को हुआ आईना होने का गुरूर, मैं उन्हीं को आईने के रूबरू करता रहा, मैं गज़ल का मीरो गालिब तो न बन पाया मगर उनके लहजे में हमेशा गुफ्तगू करता रहा। ये शेर मैंने मोहतरम शम्स रमजी साहब के आपकी खिदमत में पेश किए हैं। वाकई शम्स रमजी साहब जो इसी सरजमीन पर पैदा हुए, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में न सिर्फ अपना बल्कि गुन्नौर का नाम रोशन किया। आप यकीन जानिए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू शायरी पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, वहाँ वहाँ शम्स रमजी को जाना जाता है, और जहाँ जहाँ शम्स रमजी को जाना जाता है वहाँ वहाँ गुन्नौर का जिक्र आता है, आपकी सरजमीन का जिक्र आता है। और यही वजह है कि हमारी जो जबीनें हैं, हमारी जो पेशानियाँ हैं, जब इस सरजमीन पर आती है तो वो अक़ीदत से झुक जाती हैं। शम्स रमजी साहब का जिक्र हुआ, जो अब्र अहसनी गुन्नौरी साहब से उनका सिलसिला मिलता था। अब्र अहसनी गुन्नौरी साहब एक आसमान अदब, एक ऐसा बड़ा नाम कि हिंदुस्तान के चंद बड़े शायरों के नाम, ख़ासतौर से जो अरूज़ के लोग हैं, जो फ़न जानते हैं, उनका अगर जिक्र होगा तो उसमें अब्र अहसनी गुन्नौरी साहब का जिक्र होगा। ये इस सरजमीन को इख्तिसास हासिल है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सरजमीन के लिए एक बार, हम सब की तरफ से एक बार ज़ोरदार तालियाँ इस अजीम सरजमीन के लिए कि जिसको इतनी अक़ीदत से पूरी दुनिया में जिसको देखा जाता है। दोस्तों, गुन्नौर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कई घंटे लग सकते हैं। यहाँ के शोरा का जिक्र करूँ, सुबह हो सकती है। यहाँ के अदीबों की बात करूँ, कई किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम गयूर अहमद उस्मानी साहब को, उनकी पूरी टीम को। अभी जिन लोगों का मैंने जिक्र किया कि आपने
اپنی سرزمین کے اس عظیم سپوت کو یاد کرتے ہوئے ان کی یاد میں یہ مشاعرہ منعقد کیا ہے۔ دوستو، لوگ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ رکھتا ہے بعد مرگ یہاں کون کس کو یاد، یعنی مرنے کے بعد رکھتا ہے بعد مرگ یہاں کون کس کو یاد، کچھ بات تھی جو تم کو بھلایا نہ جا سکا۔ تو آخر کوئی تو خوبی ہوگی شمس رمزی صاحب میں جس کی وجہ سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں اس عظیم شخصیت کو، ہمارے تو محترم دوست تھے، ان سے بہت باتیں ہوتی تھی، ان کے یاد میں جب یہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے تو ہماری آنکھیں بھیگ رہی ہیں، ہم کو ان کی یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت سے مشاعرے بھی پڑھے تھے۔ یہ تمام گواہ ہیں لوگ، اسلم چشتی صاحب ہیں، انا دہلوی صاحبہ ہیں، ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ ہیں، کہ یہ تمام ہم نے ان لوگوں کو، ان کو دیکھا ہے، ان کی شاعری پڑھتے ہوئے، ان کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک موقع ہے کہ ہم شمس رمزی صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ دوستو، اس مشاعرے کی ایک خوبی یہ ہے، جہاں یہ مشاعرہ شمس رمزی صاحب کو یاد کر رہا ہے، وہیں اسی سرزمین کے ایک اور استاد شاعر جو بہت بڑا نام ہے، اسی قبیل کا نام ہے جس طرح کا میں ذکر کر رہا تھا، جو علامہ ابر احسنی گنوری کا سلسلہ ہے، وہ جو ایک کہکشاں ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے، وہ نام ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب کا ہے، جن کا جشن ہم آج اس کے مشاعرے میں منا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت کو بھی مبارکباد پیش کریں اپنی تالیوں کے ذریعے۔ الیاس نوید گنوری جو ایک استاد شاعر ہیں، علی گڑھ جیسی سرزمین پر وہ علم و ادب کے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا نام سنیے اور ہمارا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا نام سنہرے لفظوں سے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی اس عظیم سرزمین کو میں سلام کرتا ہوں، اور پورے مشاعرہ کمیٹی کو، محترم غیور احمد عثمانی صاحب، مغیث بھائی اور دیگر تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اس مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ محترم دھرمیندر یادو صاحب نے اپنی جب تقریر یہاں پر کی تو انہوں نے بہت ہی اہم باتیں کی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ آج ملک امتحان سے گزر رہا ہے۔ آج ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو یہاں کی سنسکرتی کو اور یہاں کی محبت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو، یہ مشاعرہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے۔ شعراء نے ہمیشہ امن کا پیغام عام کیا ہے، محبتیں نچھاور کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مشاعرہ محبتوں کا پیغام عام کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشاعرہ دور دراز تک اس کا پیغام جائے گا، اس لیے یہ مشاعرہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اس بازار تک، اس پیٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ مشاعرہ دیکھا جائے گا۔ تو اس سے محبت کا پیغام جانا چاہیے، جس کا ذکر دھرمیندر یادو صاحب نے کیا تھا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب وہ مشاعروں کی اور ادب کی اہمیت پر بات چیت کر رہے تھے۔ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جو بہت سے ناظم مشاعرہ اکثر سناتے ہیں، میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ادب کی کیا ذمہ داری ہے، ادب کیا کرتا ہے جب سیاست بگڑ جاتی ہے۔ اس وقت لال قلعے کا مشاعرہ ہو رہا تھا، بہت عظیم الشان مشاعرہ تھا، بڑے بڑے شعراء کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، وہ لال قلعے کے اس مشاعرے کی، کوی سمیلن کی صدارت کرنی تھی ان کو۔ شعراء بیٹھے ہوئے تھے، پنڈت جی تشریف لائے اور سیڑھیوں سے چڑھنے لگے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو پنڈت جی کا پیر لڑکھڑا گیا اور وہ گرنے لگے۔ جب رامدھاری سنگھ دنکر جو ایک بہت بڑے کوی ہے ہندی کے، انہوں نے دیکھا کہ پنڈت جی کا پیر لڑکھڑا گیا ہے، وہ گرنے والے ہیں، تو رامدھاری سنگھ دنکر نے پنڈت جی کو سنبھال لیا اور ان کو اسٹیج تک لے کر آ گئے۔ پنڈت جی نے کہا رامدھاری سنگھ دنکر سے کہ دنکر صاحب اگر آپ نہیں ہوتے آج تو ہم گر جاتے۔ تو رامدھاری سنگھ دنکر صاحب نے کیا کہا، آپ کی تائید مجھے ملنی چاہیے، آپ کی داد ملنی چاہیے۔ رامدھاری سنگھ دنکر نے کہا کہ پنڈت جی، جب سیاست لڑکھڑاتی ہے تو ادب اس کو سہارا دیتا ہے۔ تو آج سیاست لڑکھڑا رہی ہے، آج ادیبوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس لڑکھڑاتی ہوئی سیاست کو سنبھال لیں، اور ہندوستان جس گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، اس تہذیب کو ہم ایک مرتبہ پھر عام کر دیں۔ آپ کی یہ سرزمین، یہ گنور، جہاں آج کا یہ مشاعرہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ہم شمس رمزی کو یاد کر رہے ہیں، جہاں یہ مشاعرہ اس حوالے سے اپنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب کا جشن منا رہے ہیں، ان کا اعزاز کر رہے ہیں، وہیں آج کا یہ مشاعرہ جو محترم
غیور احمد عثمانی صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی دیر تک یاد رکھا جائے گا کہ گنور کے اس مشاعرے نے اس اندھیرے میں، اس نفرتوں کے ماحول میں ایک محبتوں کا چراغ جلانے کی کوشش کی تھی۔ آؤ وہ فاختہ اڑاتے ہیں، ایک کشتی میں گھر بناتے ہیں، موت کے چیختے اندھیروں میں زندگی کا دیا جلاتے ہیں۔ تو آج کا یہ مشاعرہ زندگی کا ایک ایسا ہی دیا ہے کہ جس کو ہم یہاں پر روشن کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مشاعرہ اپنا سفر طے کرے گا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے مشاعرے کے جو ہمارے سرپرست ہیں، جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ان کے نام میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جناب مغیث احمد عثمانی صاحب کی سرپرستی اس مشاعرے کو حاصل ہے، جناب ڈاکٹر سلمان صہبا صاحب کی سرپرستی حاصل ہے، اکرم جمیل اور گڈو صاحب کی محبتیں اس مشاعرے میں شامل ہیں، جناب وسیم احمد انصاری صاحب بھی اس مشاعرے کے سرپرستوں میں شامل ہیں۔ جو کمیٹی ہے اس مشاعرے کی، اس میں فیضیاب فیضی صاحب جو صدر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، رئیس احمد رئیس صاحب جو سیکریٹری ہیں، آپ ان کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، سہیل احمد عثمانی صاحب جو خازن ہیں، اور مقیت احمد آغاز جو ایک ابھرتا ہوا نام ہے اس سرزمین کا، وہ اس کے پروپیگنڈا سیکریٹری ہیں۔ اس کے علاوہ سلیم احمد صاحب، عظیم احمد صاحب، عمران علی صاحب اور شعیب علی صاحب، ہم ان تمام لوگوں کی کوششوں کو سلام کرتے ہیں۔ آئیے مشاعرے کا آغاز کریں، وقت بہت ہو چکا ہے، بہت اہم شعراء ہیں، اگر میں نام گناؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن ایک پوری کہکشاں ہے، محترم جوہر کانپوری اور انا دہلوی سے لے کر مقیت آغاز تک ایک بڑی خوبصورت کہکشاں ہے، اور اس کی ڈاکٹر صاحب الیاس نوید صاحب کا میں نے ذکر کیا، ہمارے دوست اسلم چشتی صاحب۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا اب سیدھے سیدھے آغاز ہونا چاہیے۔ ہماری ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، بلکہ میں ایک سعادت کہا کرتا ہوں، ایک فریضہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے مشاعروں کا آغاز، اپنی محفلوں کا آغاز اس مبارک نام سے کرتے ہیں کہ جس کا نام سنتے ہی نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ ہر انسان کا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت، وہ انسانیت کا پیغام کہ جس کے انسانیت کے پیغام سے تمام دنیا کے مذاہب نے روشنی حاصل کی، ہم اس شخصیت کے نام سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ دوستو، ایک کتاب لکھی گئی تھی، کتاب کا عنوان تھا دنیا کی 100 عظیم شخصیتیں۔ ایک شخص نے اس کتاب کو لکھا تھا اور دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں کا، یعنی مہان جو پرسنالٹیز ہیں، ویکتتو ہیں، ان کا ذکر کیا تھا۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس کتاب میں سب سے پہلا نام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور یہ بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی، آپ کو خوشی ہوگی کہ 100 عظیم انسان جس میں پہلا نام آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کتاب کسی مسلمان نے نہیں لکھی تھی، بلکہ وہ کتاب ایک یہودی نے لکھی تھی۔ تو آئیے اس عظیم شخصیت سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں، جو گنگا جمنی تہذیب پر مرکوز ہے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں، تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں سے ہمارے درمیان ایک بڑا شاعر موجود ہے، وہ شاعر کی جس پر مشاعرے ختم ہوتے ہیں، وہ شاعر جو اپنے لہجے کی گھنگرز سے پورے مجمع پر چھا جاتا ہے، لیکن وہ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ میں ان چند شعروں کے ساتھ کہ آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، رب سے ملنا ہے مدینے کی طرف چلتے ہیں، اور زخم جن ہاتھوں سے کھانا انہیں مہکا دینا، زیست کے ایسے قرینے کی طرف چلتے ہیں، اور کس طرف چل دیے، منزل نہ ادھر ہے نہ ادھر، لوٹیے مکہ مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ جناب واحد انصاری صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں۔ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کبھی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔